बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ हर्फ रोशनी के साथ माह रमज़ानुल मुबारक की इस पहली पुरनूर सुबह में ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर हो चुका है। रात चाँद अगरचे कदरे लेट तुलू हुआ, लेकिन ज़ाहिर है ये चाँद जब तुलू होता है तो इसके साथ खैर व बरकत का एक पूरा हाला और एक पूरा दायरा ऐसा होता है जो पूरे आलमे इंसानियत और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा को अपने अहाते और अपने दायरे में ले लेता है। उम्मत मुस्लिमा को इस अज़ीम तर माह मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस माह मुबारक का बहुत इश्तियाक फरमाते थे, और बिलखुसूस आपका जो वो अज़ीम और बलीग़ खुतबा जो हज़रत सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि या बाक़ियल ख़ैर अक़बिल क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, कि नेकी के तलबगार आगे बढ़, तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ीम तर बरकतों, रहमतों, अज़मतों और फ़जीलतों वाला महीना साया फ़िगन होने वाला है। ये माह मुबारक जिसको नेकियों का मौसम बहार भी कहते हैं, और एक तो ज़ाहरी बहार इस वक्त लाहौर और इस ख़ित्ते में पूरी तरह अपनी आबोताब के साथ जलवा फ़िगन और जलवा आ रहा है कि जहाँ जहाँ आप देखते हैं नीले नीले उदे उदे पीले पीले पैरहन आपको नज़र आते हैं कि चलना है तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा हैं, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कम कम बादो बारा हैं। लेकिन इस पर जो हुस्न और ख़ूबी अल्लाह ताला ने हमें और ज़्यादा अता की है वो ये नेकियों का मौसम बहार, कि जिसमें इंसान के तज़किया और तहारत के ऐसे एहतमामात मौजूद हैं जिसके सबब आपकी ज़िंदगी सही समत में आ सकती है। ये जो 30 दिन हैं, और अगर बाज़ सूफिया के नज़दीक 15 शाबान से लेकर तकरीबन 27 या 26 रमज़ान तक ये एक पूरा 40 रोज़ा वो कोर्स है जिसमें हमें तज़किया और तहारत के वो उन्वानात अता होते हैं जिसके सबब हम अपनी ज़िंदगी को उस ढब में डालने की एक कोशिश कर सकते हैं जिसकी तरफ हमें हमारा इस्लाम और हमारा दीन और बिलखुसूस नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुतवज्जे करती हैं। इस माह मुबारक में बहुत सी तब्दीलियाँ इंसान के अंदर आनी चाहिए, बहुत सी ना आ सकें तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएँ। और तरजीह क्या होनी चाहिए? इबादत। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज का एहतमाम बाजमात करें, मस्जिद में जाकर करें, कुरान पाक का एक वर्क ही पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, और तर्जुमे के साथ एहतमाम हो तो फिर ये सोने पे सुहागा है। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक मुख्तसर हदीस और अहादीस का कोई मजमू आप रख लें, और फिर इसके साथ इस्तिग़फ़ार, और फिर नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत, अरादत और मोहब्बत का नज़राना दरूद पाक की सूरत में पेश करें। नूर कुरान कुरान पाक के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात से आरास्ता होता है, और इसमें इन मौज़ूआत से मुतल्लिक़ जो मुक़्तदर और मोतबर स्कॉलर हमारी इन नशिस्तों में हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमा होते हैं। और आज हमारा पहला मौज़ू सूरतुल फ़ातिहा। फ़ातिहा जैसा कि इसके उन्वान ही से ज़ाहिर हो रहा है कि खोलने वाला, फ़ातिहा यफ़्ताहु। सूरतुल फ़ातिहा ये कुरान पाक इसका बहुत अजीम और मोतबर सूरा है, और कहते हैं कि जब ये नाजिल हुई तो फ़रिश्तों की एक जमात पूरी इसके साथ उन्होंने नज़ूल फरमाया। और फिर ये सूरत अपने अंदर बहुत सी हिकमतें, बरकतें रखती है। इसको सबम मिनल मसानी, यानी वो आयात जो बहुत कसरत से पढ़ी जाती हैं उससे ताबीर किया गया। अरबों के अंदर एक रिवाज था कि वो जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे उसके बहुत से नाम रखते थे। ये एजाज़ इस सूरत के हिस्से में भी आया कि अरब इस सूरत से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर इसको मुख्तलिफ़ उन्वानात और मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ अस्मा से पुकारते थे। इस सूरा के अंदर क्या हिकमतें हैं, हमारे लिए हिदायत के क्या दर वाह होते हैं, इन सारे उलूम, मारिफ़ और मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ
علماء کا، اسکالرز کا ایک بہت وسیع پینل. میرے پہلے مہمان صاحبزادہ علامہ بدرالزمان قادری شیخ الحدیث ہیں، جامعہ حجویریہ کے بہت وسیع علمی اور دینی سرمایے کے وارث ہیں. اور میرے دوسرے مہمان علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی، اپنے خاص اسلوب اور ڈھب اس کے آدمی ہیں، اور ہماری جو مجالس اور محافل ہیں نور قرآن کی اس میں طویل عرصے سے تشریف فرما ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین ان سے آگاہ ہیں. اور نعت گائکی اور پڑھنے کے حوالے سے، حمد خوانی کے حوالے سے ایک ایسا نام جو ایک استاد کے درجے پہ ہے، الحاج اختر حسین قریشی آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کی طرف اپنے علماء کے پینل کی طرف جانے سے قبل ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن، بہت بڑا مہربان. اسماء حسنہ، اس میں سے جو بھی اسم آپ اس کو حرز جاں بنائیں اس کے اندر بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں. میں اپنے پہلے مہمان علامہ صاحبزادہ بدرالزمان قادری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. جیسا میں نے ابتدائیہ میں بھی کچھ عرض کیا، اور ہر موضوع کا ایک یقیناً تقاضا بھی ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے اس کے اندر جو برکتیں، رحمتیں، عظمتیں اور فضیلتیں ہیں یقیناً وہ ایسی ہیں کہ آپ پورے 40 منٹس بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ بیان کریں تاکہ دیگر بہت سے عنوانات سے بھی آپ سے ہم روشنی اور رہنمائی حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے بڑی جداگانہ حیثیت کی حامل ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ یہ پورے قرآن کی جتنی بھی صورتیں ان کے ماتھے کا جھومر ہے تو بھی کم نہ ہوگا. ماشاءاللہ. اس کے کثیر نام ہیں، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں فرمایا کہ عرب جس سے محبت کرتے تھے اس کو کثرت سے یاد کرتے تھے، اور ناموں کا زیادہ ہونا بنیادی طور پر شرف و فضیلت کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ صورت ہے جس کے نام بہت زیادہ ہیں، جس میں آپ سورۃ فاتحہ دیکھیں، الفتاح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی سے فاتحہ کھولنے والی. یہ مقدمہ اور دیباچہ ہے قرآن کریم کا، اور آغاز کلام ہے. کوئی بھی کتاب ہو یا کوئی بھی کلام ہو، اس کا دیباچہ، اس کا مقدمہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اصل میں اس پوری کتاب کا کرکس اور نچوڑ جو مقدمے کے اندر آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پڑھنے والا مقدمہ پڑھ کے ہی، اگر قاری اچھا ہو، سمجھنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، مقدمہ پڑھنے کے بعد فوراً سمجھ جاتا ہے، اور کہ لکھنے والا بھی اچھا ہو، لکھنے والا بھی وہ اچھا مقدمے کی اہمیت سمجھتا ہو، اسے اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. اسی مقدمے سے وہ بہت سی چیزیں کشید کر لیتا ہے، نتائج اخذ کر لیتا ہے. اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ انسان کی تخلیق سے لے کے اس کی انتہا اور روز حشر تک ہر چیز کا پیغام دے رہی ہے. اس کی تخلیق سے لے کے اس کی حشر تک اور قیامت تک اور یوم جزا تک ہر پیغام دے رہی ہے. اس کی مختلف نام اس کے آتے ہیں، جس میں سورۃ الحمد بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورۃ الکنز بھی اسے کہا جاتا ہے، سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، کافیہ بھی کہا جاتا ہے، سورۃ شافیہ بھی کہا جاتا ہے. اور سارے ہی نام اسماء بامانہ ہیں، سارے بامانہ ہے. اور ایک ایک اگر الیبریٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ ختم نہ ہو. رسالت امام علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں، آپ نے سعید ابن معلیٰ کو، ابو سعید بن معلیٰ کو آپ نے آواز دی تو نماز ادا فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا تم نے آنے میں تاخیر کر دی. تو عرض کی یا رسول اللہ میں نماز ادا کر رہا تھا. فرمایا کیا تم نے اللہ کا پیغام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کیا پیغام نہیں سنا؟ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جایا کرو. فرمایا جب میں یہاں سے جاؤں گا تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے پھر مجھے فرمایا میرا ہاتھ تھام کے کہ مجھے ایک ایسی صورت عطا کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، نہ توراۃ میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ از خود قرآن کے اندر بھی ایسی صورت کوئی دوسری صورت نہیں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے. اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی عوض ہے، ہر صورت کا عوض ہے. لیکن سورۃ فاتحہ وہ ہے جس کا عوض کوئی دوسری صورت نہیں بن سکتی. آپ نے اس کو اس طریقے سے آپ نے فرمایا، اور یہ بار بار اور 48 مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ دن میں ایک مومن مسلمان جو ہے سورت کو دہراتا ہے، اپنے نوافل کے اندر، سنن کے اندر، نماز کے فرائض کے اندر، واجب کے اندر اس کو دہراتا رہتا ہے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے جس کا تصور کر سکتے ہیں. دم کے حوالے سے بھی اگر اس کو دیکھا جائے، اس کی فضیلت اور برکت کو دیکھا جائے تو رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی ایک جماعت تھی، امام بخاری کی حدیث ہے، سید خدری اس کے راوی ہیں کہ ایک جماعت ایسی تھی
جو سفر پر روانہ ہوئی اور جب کہیں پڑاؤ ڈالا تو قبیلے وہاں مختلف قبیلے موجود تھے، قبیلے کے پاس جا کے رکے، ان سے انہوں نے کہا کہ ہماری مہمانداری کا کچھ تھوڑا تقاضا پورا کر دیجئے. انہوں نے اس سے صرف نظر کیا، اعراض کیا. جب اعراض کیا اسی اسنا میں ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، اور آپ نے ان قبیلے والوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے؟ کہا علاج تو ہے ہمارے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اگر 30 بکریاں دیں گے پھر ہمارے پاس علاج ہے، وگرنہ نہیں. معاملہ ان کا طے پا گیا. یہ چیزیں، اس میں بہت سے فقہی مسائل بھی سامنے آتے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے ان پر بات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. باہر طور نہیں آپ کو کون روک سکتا ہے؟ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور آپ یقیناً جو بات کریں گے وہ اچھی ہوگی اور مبنی بر حکمت ہوگی. ہاں آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے پھر سورۃ فاتحہ کا دم کیا، اور دم کرنے کے بعد 30 بکریاں بھی، اس کے بعد جب یہ بات طے ہوئی کہ اب آیا ان کو بکریوں کو کیا کیا جائے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ابھی چونکہ دم کے عوض میں آئی ہیں. اب یہاں جو بات قابل غور ہے کہ دم کے عوض میں آئی ہیں، اس میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف اگر دم کرتے ہیں تو جواباً کوئی ان کی خدمت یا ہدیہ پیش کر دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی کو اعتراض ہونا چاہیے. میں اس طرف جانا چاہتا تھا. باہر طور ایک الگ سے پہلو ہے. تو آپ اگرچہ ابھی اس میں ایک تھوڑی سی کمی باقی ہے کہ ایک ہے کوئی از خود پیش کر دے اور ایک ہے کوئی تقاضا کر کے حاصل کیا جائے. میں سمجھتا لیکن میں چاہوں گا کہ جو اہم بات ہے اس سب میں وہ یہ ہے کہ اس سورہ کا دم جو کیا جائے وہ کس ترتیب سے کیا جائے تاکہ عام لوگ اگر گھر میں انہیں ضرورت پیش آئے تو وہ اس سے از خود استفادہ کر سکیں. حضرت یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اس کے مضامین ہے بہت زیادہ، اور بالعموم اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. ایک پہلا حصہ ہے، پھر دوسرا ہے، اور ایک تیسرا ہے. تو اس پر کچھ آپ ہمیں رہنمائی عطا فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں پہلے سب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی مہربانی سے اس پروگرام میں آنے کا موقع ملا. استاد گرامی کی بات سے کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر اس کو گھر میں دم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار؟ یہ ہمارے ناظرین جو اس طرح کی باتیں چونکہ بہت زیادہ دلچسپی سے سنتے ہیں، اور از خود میرے اندر بھی یہ شوق ہے کہ اگر اس پروگرام کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بات بھی عملی زندگی میں ہم کچھ اس کو نافذ کر سکیں یا فیض حاصل کر سکیں تو پروگرام کا کسی نہ کسی سطح پر جو ہمیں ایک فائدہ ہے وہ میسر آ جاتا ہے. اس کے دم کا طریقہ کار جو ہمارے علماء و محدثین نے بیان کیا ہے، پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھر دم کیا جائے. سبحان اللہ. اور اس کے اثرات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ شریف میں موت کے علاوہ ہر شے. اللہ اکبر. پھر جو اس کے مضامین ہیں اس میں سب سے پہلی آیت ہے یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا دم اول 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 3، 5 یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اختتام پر پھر درود پاک پڑھیں اور پھر دم کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے. اس میں جو پہلی آیت ہے قبلہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی کے لیے حمد ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ ایک بڑا کامن سا لفظ ہے رب، جو لفظ مشترک ہے اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ رب حقیقی کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ مردے میں جان ڈال کر اس کو جاندار بنا دیتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر جب چاہتا ہے اس کے اندر سے روح نکال لیتا ہے. اور پھر یہ لفظ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، بلکہ ایسی جگہ پہ بھی استعمال ہوا کہ انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کے علم میں بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے رب فرمایا، ربیانی صغیرہ، کہ یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں. کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو کھلا پلا کے بڑا کرتے. سورہ یوسف کی طرف میں توجہ کروانا چاہوں گا. جب سیدنا یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں تھے تو عزیز مصر کو خواب آیا تو اس کو کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اس کے نمائندے آئے تو آپ نے فرمایا ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. بادشاہ بھی رب کے معنی میں ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق کو پالتا ہے. ایک بڑا لطیف یہاں نقطہ یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے یہ حدیث کے اوپر کمنٹ کیا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو مولا کا معنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مولا کا ایک معنی رب بھی ہے، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت میں
بندے کو تھوڑی تھوڑی تربیت کر کے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر عالمین کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مشہور بات ہے جس کو مجدد افسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عالم دیکھا جائے تو زمین، آسمان اور یہ کل کائنات ایک عالم میں شمار ہوتی ہے، اور اس طرح کے 18,000 عالم موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ رب ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ربوبیت کا منظر پیش ہوتا ہے وہاں ساری چیزوں کی بناوٹ اور ان کا کردار یہ اللہ تعالیٰ کے حسن معلومہ سازی کی تربیت کے اوپر جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قابل ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تعریف کے بارے میں یہ موضوع بیان کر دیا کہ جن سے تعریف اللہ کے لیے، جب کسی شے کی تعریف ہوگی تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، کیونکہ اس شے کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس کا اگلا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے معنی میں ایک اصولی گرامیٹیکلی ضابطہ بتایا کہ جس جملے میں، جس لفظ میں حروف زیادہ ہوں اس کے اندر معانی بھی زیادہ ہوتے۔ تو رحمان کے بنسبت رحیم کو دیکھا جائے تو رحیم میں حروف کم ہیں، رحمان کی نسبت رحمان میں زیادہ ہے۔ تو رحمان کا معنی یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دنیا اور آخرت میں مومنوں اور کافروں پر دونوں پر مہربان ہے، یعنی کافر اور مومن پر دنیا میں اور آخرت میں صرف مومنین پر۔ تو رحمان کا معنی دنیا کے لیے ہوگا اور رحیم کا معنی آخرت کے لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دونوں جگہوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری اس میں اندر جو خوبصورت مضمون ہے وہ ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ اتنا زبردست قسم کا جملہ ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی وہ مالک ہے، اور جب سارے انسانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی تب بھی وہ مالک ہوگا۔ اور پھر وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے میں اعلان کروں گا لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے، بڑے دعوے کرتے تھے خدائیت کے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کوئی آواز نہیں آئے گی تو میں خود ہی کہوں گا للہ الواحد القہار، سبحان اللہ۔ آج بھی اس کی بادشاہت ہے، اس دن بھی اس کی بادشاہت ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اس نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اس کے مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات چلے گی اور وہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھول کے نظام بتا دیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی جرت نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آپ ان مضامین کو اور آگے اگر بڑھانا چاہیں جی میں اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ الرحمن الرحیم اور پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو اظہار عبودیت اور پھر اس سے حق کے اجادے کی طلب۔ اچھا، میں یہاں آپ کے حکم کے مطابق آگے بڑھنے سے پہلے حمد کی بات کرنا چاہتا، الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو نفسیاتی طور پر دیکھیں تو انسان کو ایک بڑا لطیف سا پیغام مل رہا ہے کہ سیلف پریز اور سیلف اپریسیشن، آج ہر دوسرا بندہ خود ستائی کا مریض ہے۔ ایک تعریف کریں تو وہ 10 تعریفیں اپنی خود کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ حقیقی تعریف کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حمد بھی اسی کی، ثنا بھی اسی کی، باقی جس کو ہے وہ عطائی ہے، لیکن حقیقی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی ثنا کا، یا اللہ میں تیری ثنا نہیں کر سکتا، میں اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسی کا، جس طرح میرا رب اپنی تعریف خود کرتا ہے، حمد فرماتا ہے، اس طرح میں اپنے رب کی حمد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کا کبھی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ رسالت ہمارے سے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت جب مجھے لواء الحمد دے دیا جائے گا اور میں موجود ہوں گا، سب کی قیادت کروں گا، تو اس وقت میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو ابتدائے آفرینی سے لے کے تا ابد قیامت تک کسی نے حمد نہ کی ہو۔ اور فرمایا کہ وہ حمد بھی مجھے اللہ تعالیٰ ہی سکھائے گا، وہ حمد بھی مجھے رب ہی سکھائے گا، اور وہ میں ایسی حمد کروں گا کہ روئے زمین پر نہ پوری کائنات کے اندر نہ فرشتوں نے نہ کسی اور نے رب کی ایسی حمد کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد جو ہے اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ امام بخاری کی آخری حدیث دیکھیں جو کہ ہمارا ہمیشہ سے اسلوب رہا ہے
کہ ختم بخاری کے موقع پر حدیث پڑھی جاتی ہے. یہ لوگ ختم بخاری کو سمجھتے ہیں جیسے دیگر بہت سے ختمات کی طرح کے نہیں ایسا نہیں, بخاری کی تکمیل پہ, بخاری کی تکمیل پہ جو ہے وہ یعنی جب آپ کا پورا جو ایک طویل سسٹم ہے درس نظامی کا وہ تکمیل پہ پہنچ رہا ہوتا ہے تو اس کا جو آخری سیشن ہوتا ہے وہاں جو حدیث شریف پڑھی جاتی ہے یا پڑھائی جاتی ہے اس کو ختم بخاری آپ نے بڑی اچھی بات کی نشاندہی فرمائی. اس کی آخری حدیث میں آتا ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں, رحمان کو بہت ہی پسند ہے. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, لیکن میزان پر بہت ہی بھاری ہیں, بہت ہی بھاری ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اب وہ بھاری کلمات ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ, اس میں بھی اللہ کی حمد کی بات آ گئی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, اور ساری تعریفیں اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہیں. تو وہاں بھی حمد ہی کی بات آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک بار یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ بحمدہ ہی, اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اور مجھے یہاں رفع بن رافع کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, راوی امام بخاری کی حدیث ہے جی. رسالت امام علیہ السلام جماعت کروا رہے تھے, اور جب آپ نے فرمایا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, آپ رکوع سے قیام کی طرف جب واپس آئے تو پیچھے کسی نے کہا ربنا ولک الحمد. جب یہ بات کہی تو نماز کا جب مکمل ہوئی فرمایا یہ کس نے کہا تھا ربنا ولک الحمد. صحابی پہلے تو گھبرائے کہ یہ نہ جانے خطا ہوئی, تو آپ نے فرمایا کھڑا کیا یا رسول اللہ, میں نے یہ کہا. فرمایا جب تو نے یہ کہا نا, میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور آپ نے کہا ربنا ولک الحمد کہا, تو فرمایا میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے 30 فرشتے نیچے اترے, اور ہر فرشتہ دوسرے سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ کلمات لکھ رہا تھا, اور آپ کے لیے اجر و ثواب لکھ رہا تھا. اس میں بھی حمد کی بات ہے, ربنا ولک الحمد, کہ ساری تعریفیں جو ہے حمد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کبھی بھی اعراض نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. زبان کو جو ہے بندہ رطب اللسان رہے اللہ تعالیٰ. اچھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا, رہنمائی چاہوں گا. بعض اوقات ہم تعظیم کرتے ہیں, لوگ اس کو عبادت پہ معمول کر لیتے ہیں اور پھر اس پر فتوے بھی لگا دیتے ہیں. فرق ہے اس کا شرعی فقہی؟ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ جو واجب الوجود ہو, جو حی اور قیوم ہو, جو مستحق بالعبادہ ہو, اس کی عبادت ہوتی ہے. اور یہ کوالٹی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ. وہ یہ کوالٹی رکھتا ہے اپنے اندر کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی آپ مزارات پہ جا کے عبادت کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. میں اس کے لیے یہ بڑا آپ کے توسل سے بات کہنا چاہوں گا, اگر مزارات پہ جا کے کوئی بندہ سجدہ بھی کر دے تو آپ اس سے پوچھیں, کیونکہ جو غلطی کر رہا ہے حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے. جب ہم اس سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو, تو وہ بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں, وہ کہے گا میں تعظیم کر رہا ہوں. تو تعظیم میں ہمارے جتنی بھی عبادت کا ایک سٹرکچر ہے اس میں 4 چیزیں ہیں: قیام, رکوع, سجود اور قعدہ. اس میں قیام اور قعدہ یہ اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے. آپ تعظیم کر سکتے ہیں, قیام تعظیمی بھی. جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنو قریظہ کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا اور محاصرہ ہوا, تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کے لیے پیغام بھیجا, تو انہوں نے کہا ہم سعد بن معاذ سے بات کریں گے. اس وقت یہ بڑے شدید زخمی تھے, تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کو اٹھا کے لایا جائے. ان کو چارپائی پہ رکھ کے جب لایا گیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا جی, دوسرا سوال بھی میں اسی فلو میں, آپ چونکہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے انعام یافتہ جی, وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا دیکھیے, میں ڈاکٹر صاحب یہاں گزارش کرنا چاہوں گا, یہ بڑی ہی اس میں ایک لطیف نقطہ موجود ہے. پہلے حصے میں آپ اللہ سے استغاثہ, بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. بالکل مان ساتھ ہی اگلی بات جو ایسے تو مصلی پہ وضو کر کے نماز کی حالت میں قبلہ رخ کھڑے ہو گئے ہیں, زیادہ ابھی بھی کچھ
گنجائش باقی ہے؟ جی ہاں، گنجائش باقی، کہ جو استغاثہ استدعا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم پہ آدھا مستقیم پہ ڈال دے، اگلی بات آپ یہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اگر راستہ دکھایا ہے تو پھر ان لوگوں کی سنگت بھی عطا فرما دینا، رفاقت عطا فرمانا۔ معلوم یہ ہوا کہ محض راستے کا مل جانا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اولیاء صلحاء کی، صالحین کی، متقین کی، کیا بات، زہاد کی، عابدوں کی سنگت اور رفاقت بھی ضروری ہوتی ہے، اولیاء کی رفاقت بھی ضروری ہے، تاکہ وہ جو مقام حاصل ہوا جس راستے پہ چلے اس راستے پہ بندہ کنٹینیوسلی چلتا رہے، رکے نہ، کہیں ڈی ٹریک نہ ہو جائے، اور ٹریک پر رہنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی سنگت اختیار کرے، رفاقت اختیار کرے، اور انعام یافتہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صالحین ہیں، متقین ہیں، اولیاء ہے، صلحاء ہے، ان کا راستہ ہے، اور انہی کے راستہ جو وہی سے زیادہ مستقیم ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اور اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے، اسی کو دیکھنا چاہیے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں جو ہے وضع کرنا وہ کسی طور مناسب نہیں ہے، اور ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھانا، اور دکھانے کے بعد اتنی عنایت اور کر دینا کہ ہمیں ان لوگوں کی سنگت عطا فرمانا، تاکہ ہم اولیاء کی، مشائخ کی، اپنے جو ہمارے پیر ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، اچھا جی، بڑا لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کس طرح ہم کوئی پہنچیں، ہمیں بندہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نشانی بتائیں یا کسی کا بتائیں کہ جی کہاں ہے کوئی، آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ ایک تو قرآن پاک کی آیت حضرت نے پڑھ دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور ہم اپنی کوئی نسبت قائم کرنا چاہتے ہیں اصلاح کے لیے، تزکیہ کے لیے، تربیت کے لیے، تو اس کے لیے کچھ اسلوب، کوئی تربیت کا نصاب، کچھ نشانیاں ہمیں کوئی دین نے عطا کی ہیں؟ جی، اس میں ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری تربیت کی ہے، اور بتایا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا ہے، کسی کو اپنا راہبر اور رہنما بنانا ہے، تو یہ کوالٹیز اس کے اندر دیکھنی ہے۔ نمبر 1، پابند شرع ہو، جو پابند شرع نہیں اس کے پیچھے نہیں چلا جا سکتا۔ نمبر 2، اتنا بڑا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے خود نکال سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو کہ کڑی پیچھے حضور تک جڑتی ہو، سلسلہ بیعت میں۔ اب یہ کیسے جڑتی ہو یہ بھی تھوڑا بتا دیں۔ یہ ایسے جڑتی ہو کہ یہ کسی کا مرید ہو، اور وہ کسی کا مرید ہو، اور وہ کسی کا مرید ہو، اور یہ یعنی سلسلہ تو ذہب، کڑی در کڑی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچ۔ بالکل، سبحان اللہ۔ جیسے آپ کے ہاں حدیث کی سند ہے، ایسے بالکل مفسرین کی سند ہے، اسی طرح یہ تصوف کی، صوفیاء کی سند ہے، اور سلاسل طریقت کی سند۔ جی، چوتھے نمبر پر کہا کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ ان ساری شرطوں کے ساتھ ایک شرط کا اضافہ کیا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہے، وہ ان راستوں سے خود چل کے آیا ہو جس راستے پہ انہوں نے تمہیں چلانا ہے۔ واہ، ایسے نہ ہو کہ خود آ گیا اوپر سے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو میں نے کہاں چلانا ہے اور کیسے چلانا ہے، تو جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ خود نہیں ٹریننگ لے کے آیا ہوگا، تو دوسرے کو کیسے چلائے گا۔ تو یہ پیٹرن دیا کہ اگر تم نے کسی بھی اللہ والے کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے صوفیاء نے بڑی بے شمار مثالیں دی، ان میں سے ایک میں بات بتا دیتا ہوں۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک بندہ صاحب سلسلہ بنا ہوا ہے اور وہ بڑا اپنے آپ کو کمال کا ظاہر کرتا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں بائیں پاؤں سے داخل ہو رہا ہے، تو آپ واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا جس کو رب کے گھر جانے کے آداب نہیں آتے اس کو رب کے کیا آداب آتے ہو۔ تو یہ بتایا ایک پورا پیٹرن، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کا 2 حرفی جملہ یہ ہے کہ صرف وہی شخص اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جا سکے جس کا ہر قدم رسول اللہ کی شریعت کے مطابق ہوتا۔ اگر وہ دائیں بائیں ہوگا تو پھر اس کے مطابق چلا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں کچھ معاملات ایسے تھے کہ آپ بھی لوگوں کی تربیت فرماتے ہیں، اگر یہاں پہ موجود ہو تو لوگوں کی تربیت کر دینی چاہیے تاکہ لوگ صحیح پیٹرن پہ آ جائیں۔ اور ہمارے دین میں
اور طریقت میں تو اس کا پورا اسلوب اور شعبہ موجود ہے، بالکل موجود. اور جو بالخصوص سب کانٹیننٹ میں یہ جو اتنا بڑا سماجی انقلاب آیا تو اس کے بارے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے خلیق نظامی، انہوں نے کہا کہ اس اتنے بڑے سماجی انقلاب کی بنیاد مسجد، مدرسہ اور خانقاہ تھی، کہ یہ وہ انسٹیٹیوشن تھے جہاں سے فرد کی تربیت ہوتی. کیا بات ہے. اور جب فرد تیار ہوتا ہے تو اس سے پوری سوسائٹی بہتر ہوتی ہے، اور جب اس نے کہا کہ جب سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے تو پھر اسٹیٹ اور سلطنت اور ریاست وہ بھی مضبوط ہوتی ہے. اور اس نے اس کی مثال دی. اس نے کہا جب خانقاہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی تھی اور خانقاہ خواجہ معین الدین چشتی اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تھی، تزکیہ اور طہارت کے سوتے وہاں سے پھوٹ رہے تھے، تو سلطنت مضبوط تھی اور اقتدار پہ بھی شمس الدین التمش اور قطب الدین ایبک تھے. اور دنیا کے اندر اس خطے کا اس اعتبار سے ایک شکوہ تھا کہ اسٹیٹ بھی تگڑی تھی اور سوسائٹی بھی تگڑی تھی. تو یہ بہت اہم بات ہے. آج یہ سوتے جو تربیت کے ہیں یہ قدرے معدوم اور مفقود ہوتے جا رہے ہیں. اختتام پر پھر میں آؤں گا آپ کے پاس. صرف آخر میں ایک تو کوئی اس کا ان موضوعات کا آپ احاطہ کرتے ہوئے کوئی حتمی بات، اور پھر استعانت اور اس صورت کے اور مضمون کوئی خاص اہم بات ہو جو ہمارے ناظرین کے لیے ضروری ہے وہ بھی آپ بتا دیں. جی میں اس میں ایاک نعبد پر بات کروں گا کہ یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ موجود ہے. ایاک نعبد ایاک اعبد بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. لفظ ہم استعمال ہو، پلورل کا جو اس میں آ رہا ہے، جی جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. تو یہ پیغام یہ دیا کہ اعبد کے اندر ایک تصور جو ہے سینس آف ایلیویشن پائی جاتی ہے، ایروگینس پائی جاتی ہے، لیکن عاجزی کا پہلو رکھا گیا کہ یا اللہ میں اکیلا ہی تیری عبادت نہیں کرتا، اور بھی تیرے بے شمار بندے ہیں، ان میں سے میں بھی ایک ہوں. اس پر میں ایک اور بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے جد امجد نے فرمایا تھا ستجدون انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کہ اکیلا میں ہی صبر کرنے والا نہیں ہوں، یا اللہ تیرے اور بھی بہت سے بندے ہیں. حالانکہ وہ بڑی معراج پہ تھے، لیکن پھر بھی آپ آج ہی دیکھیں، آپ دیکھیں کس قدر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے. اور اس کے ساتھ اگر وہ مثال آپ ساتھ اٹیچ کر لیں کہ رب کا گھر بنایا اور باپ بیٹا نے اتنی عظیم خدمت سر انجام دی، اور پھر بھی کہا ربنا تقبل منا، کہ یا اللہ اس کو قبول کر لینا. ہر جگہ پہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کے پہلو کو پیش نظر رکھا. میں ایاک نعبد کی بات کر رہا تھا رسالت باب علیہ السلام کے پاس بڑے اختصار کے ساتھ. ایک شخص بدو حاضر ہوا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سا دین سکھا دیجئے، میں لمبا چوڑا دین نہیں سیکھ سکتا، مختصر سا. تو آپ نے دیکھ کے مسکرایا، آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر تو قیم الصلاۃ المکتوبہ، ایک تو فرض نماز نہ چھوڑا کر، نماز نہ چھوڑا کر. فرمایا اگلا کام تم نے یہ کرنا ہے، نماز کے بعد تم نے زکوٰۃ دینی، تو دی زکوٰۃ اور مفروضہ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے تو نے وہ نہیں چھوڑنا. کہتے بس اتنا ہی کافی ہے. اور یہ کہہ کے چل پڑا. کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بڑھ کے میں نے اور کوئی نیکی نہیں کری، یہی سب میرے لیے کافی ہے. چل پڑا تو آپ نے فرمایا صحابہ من سر ان ينظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، فرمایا اگر تم کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتے تو دیکھو وہ جا رہا ہے. تو گویا آپ نے نماز کی تلقین کی، اور نماز بار بار نماز میں ہم دہراتے ہیں، سورۃ فاتحہ دہراتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا فاتحہ کا جو اسلوب ہے وہ بھی دعائیہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کسی جنتی کو دیکھ رہے تو یہ جنتی جا رہا ہے. دو فرائض آپ نے بتایا کہ وہ نماز، کہتے جی نماز نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، جب وقت آ جائے گا اور جب زکوٰۃ کے قابل مال میرا ہوگا تو زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. تو یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے انسان کی اخروی نجات کے لیے، اس کی فلاح اور بقا کے لیے. ماہ رمضان المبارک کی ان سعید ساعتوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انفرادی سطح پر بطور خاص اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں جس کے لیے یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یہ ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے. اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور شدت کی پیاس میں بھی کوئی قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے، تو پھر اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اپنے معاملات کو بھی ہمیں بہتر بنانا چاہیے. آج میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ گزشتہ سال کے یکم رمضان المبارک کے پروگرام میں اپنے مہمان علامہ مفتی محمد اقبال چشتی علیہ رحمہ ان کو بھی یاد کرتا ہوں کہ
کہ وہ ہمارے ان محافل، ان پروگرام، ان تقریبات کا ایک حسن تھے، بڑے زوردار خطیب تھے، گزشتہ دنوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے آمین۔ اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ آج 23 مارچ بھی ہے اور 23 مارچ یوم پاکستان ہے، اور ہم پاکستان کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ بہاراں جو نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے اور فصل گل بھی ہے، تو اس فصل گل میں، اس ارض پاک پر وہ فصل گل اترے جس کے بارے میں احمد ندیم کاشمی نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ واہ۔ اختتام پر قرآنی وظیفے کے ساتھ میں اپنے مہمان الحاج اختر حسین قریشی ان کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت کریں۔ آج کا جو قرآنی وظیفہ ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کی برکات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار صبح اور 3 بار رات کو سورہ فاتحہ کو معمول بنائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کی تنگ دستی رفع ہوگی۔ مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ۔ الحاج اختر حسین قریشی۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ مصروف ثنا ہے سرو و سمن سبحان اللہ سبحان اللہ غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا پھولوں کی مہک بلبل کی نوا قائم ہے تجھی سے حسن چمن قائم ہے تجھی سے حسن چمن سبحان اللہ سبحان اللہ مطلوب بھی تو مقصود بھی تو مسجود بھی تو معبود بھی تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ تو روح صبا تو جانے چمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری ہو کیسے بیان عظمت تیری عاجز ہے نظر
قاصر ہے دہن سبحان اللہ سبحان اللہ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ